अमर बेल। वो अपने कमरे में एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। उमर ने किताब से नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और उमर ने अलीज़ा को अंदर आते देखा। उमर वॉल क्लॉक को देखते हुए कुछ हैरान हुआ। रात के इस वक्त अलीज़ा का वहाँ आना खासा हैरान कुन था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसने अंदर आकर पूछा। नॉट एट ऑल, आओ बैठो। उमर ने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखते हुए कहा। वो कुछ सोचते हुए कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गई। उमर उसका चेहरा देखने लगा। वो अब कारपेट पर नज़रें जमाए बैठी थी। कोई परेशानी है? उमर ने उसे मुसलसल खामोश देखकर गुफ्तगू शुरू करने में उसकी मदद की। नहीं, उसने उसी तरह कारपेट पर नज़रें जमाई कुछ सोचते हुए कहा। चंद लम्हे कमरे में खामोशी रही, फिर अलीज़ा ने खामोशी को तोड़ा। आप मुझे रात के इस वक्त यहाँ देखकर हैरान हुए होंगे। नहीं, इस पर उमर ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। अलीज़ा ने भी इख्तियार सर उठाकर उसे देखा। वो बेहद पुरसुकून नज़र आ रहा था। तुम अगर ये सोचकर परेशान हो रही हो कि मैं ग्रैनी को तुम्हारे बारे में कुछ बता दूंगा तो बेफिक्र रहो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अलीज़ा ने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। वो खुद ही इस मौजू पर आ गया था। आप मुझसे पूछेंगे नहीं? उसने कुछ झिझकते हुए कहा। मसलन क्या? उमर अब भी उसी तरह पुरसुकून था। आज के वाक़ये के बारे में उसने कुछ लड़खड़ाते हुए कहा। नहीं, उसने इत्मीनान से कहा। क्यों? वो बेचैन हो। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, जो चाहे करो। उमर के लहजे में लापरवाही थी और अलीज़ा को ये लतालगी अच्छी नहीं लगी। आप वाकई मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे? उसे अभी भी जैसे उमर की बात पर यकीन नहीं आया था। नहीं, मैं वाकई कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम अगर कुछ बताना चाहती हो तो ठीक है, मैं सुन लेता हूँ। क्या आपको मेरी हरकत बुरी नहीं लगी? मैंने इस बारे में सोचा नहीं, और वैसे भी मुझे दूसरों के कामों में फतवे देने का शौक़ नहीं है। उसने बड़ी साफ गोई कम ज़ाहिरा किया। फिर आपने नानू से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? तुम्हें बचाने के लिए। और आप मुझे बचाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि तुम मेरी दोस्त और कज़न हो। दोस्तों के लिए मैं अक्सर झूठ बोलता रहता हूँ। वो बड़े दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। आपको मुझसे कुछ तो पूछना चाहिए, मसलन यही कि मैं कहाँ गई थी। तुम कहाँ गई थी अली से? उमर ने उसी के अंदाज में उसका सवाल दोहरा दिया। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, जुल्करनैन के साथ। और ये जुल्करनैन कौन है? इस बार उमर ने अगला सवाल खुद ही किया था। मेरा फ्रेंड है। कब से दोस्ती है तुम्हारी उसके साथ? और ये शख्स करता क्या है? तकरीबन 1.5 माह हुआ है, मेडिकल कॉलेज में है। तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? वो अब आहिस्ता आहिस्ता उससे सब कुछ उगलवा रहा था। अलीज़ा ने उसे जुल्करनैन के साथ होने वाली पहली मुलाकात के बारे में बता दिया। तुम उससे अक्सर मिलती हो? अक्सर तो नहीं, मगर मिलती हूँ, उसने इतराफ़ किया। इसी तरह कॉलेज से गायब होकर? नहीं, आज पहली बार कॉलेज से गई थी, वरना पहले तो कभी नहीं गई। हम ब्रिटिश कौंसिल में मिलते हैं। और आज कहाँ गई थी? हम सारा दिन फिरते रहे, फिर बहुत सी जगहों पर गए। उमर कुछ देर खामोश होकर कुछ सोचता रहा। जुल्करनैन से सिर्फ दोस्ती है ना? कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट? अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हुआ। सिर्फ दोस्ती नहीं है, मध्यम आवाज़ में उसने कहा। ठीक है, दोस्ती नहीं है, मोहब्बत है। मगर क्या सिर्फ तुम्हारी तरफ से है, या फिर जुल्करनैन भी इसी तरह के ख्यालात रखता है? वो भी मुझे पसंद करता है। तो फिर क्या प्रोग्राम है तुम दोनों का? उसने प्रपोज़ किया तुम्हें? कुछ शादी वगैरह का इरादा है? प्रपोज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर वो पसंद करता है और सीरियस है तो उसे कर देना चाहिए। अलीज़ा ने सर झुका लिया। या फिर तुम प्रपोज़ कर दो। उसने उमर की बात पर हैरान होकर उसका चेहरा देखा। मैं प्रपोज़ करूं? हाँ, तुम क्यों नहीं कर सकती? ये कोई ऐसी हैरान होने वाली बात तो नहीं। मगर मैं तो ये कभी नहीं कर सकती। तुम जानती हो अलीज़ा, तुम कोई अफेयर अफोर्ड नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल ग्रैनी को तुम्हारे और जुल्करनैन के बारे में पता चल जाएगा। तो उनका रिएक्शन क्या होगा, उसका अंदाज़ा तुम अच्छी तरह कर सकती हो। वो अब संजीदा हो गया था। अगर वो अच्छा बंदा है तो उसे सीधी तरह से ग्रैनी से मिलवाओ, या फिर मुझसे मिलवा दो, मैं बात करता हूँ उससे। अलीज़ा चौंकी। मैं आपसे मिलवाऊँ? हाँ। क्यों, तुम मिलवाना नहीं चाहती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने जल्दी से कहा। तो फिर ठीक है, तुम जुल्करनैन से बात करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसा बंदा है वो। उमर का लहजा अब शगुफ्ता हो गया था। ठीक है, मैं उसको आपसे मिलवा दूँगी।
اور اس سے ملنے کے بعد میں گرینی سے خود اس کے بارے میں بات کر لوں گا۔ عمر نے جیسے اسے یقین دہانی کروائی، وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ آپ مجھے برا تو نہیں سمجھتے؟ کچھ دیر بعد عمر نے علیزہ کو سر جھکائے کہتے سنا۔ نہیں، میں تمہیں برا کیوں سمجھوں گا؟ تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ کالج سے جانا بھی غلط نہیں ہے۔ وہ اس سے پتہ نہیں کس چیز کی یقین دہانی کروانا چاہ رہی تھی۔ تم سچ سننا چاہتی ہو یا جھوٹ؟ عمر سنجیدہ ہو گیا۔ سچ؟ تو پھر اس طرح جاننا واقعی غلط ہے۔ میں کوئی کنزرویٹو بندہ تو نہیں ہوں، مگر اپنی فیملی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور تمہیں بھی۔ تم میچور نہیں ہو۔ ٹین ایج میں ہر چیز تھرلنگ لگتی ہے، مگر یہاں اس سوسائٹی میں ایسے ایڈونچرز خاصے مہنگے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذوالقرنین اچھا ہے یا برا میں نہیں جانتا، مگر تم ابھی لوگوں کو پرکھنا نہیں جانتی۔ تمہارا کوئی ایکسپوئر نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی کے بارے میں محتاط رہو تو خاصا بہتر ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ ذوالقرنین ایسا نہیں ہے، اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے دو بدو کہا۔ ہی از ڈفرینٹ۔ عمر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس نے تم سے کہا یا تم نے خود سوچا؟ ہی از ریئلی ڈفرینٹ۔ علیزہ نے جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ فنگر پرنٹ سے لے کر جینز تک کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ عمر نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ وہ اندر سے مختلف ہے۔ علیزہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم اس کے اندر کیسے پہنچ گئی؟ او آئی سی، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنی ڈائسیکشن کر کے تمہیں اپنا اندر دکھایا ہو۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ واقعی ایک مختلف مرد ہے۔ وہ اب بھی اپنی بات پر مصر رہی۔ واٹ اے ٹپیکل اسٹیٹمنٹ۔ عمر ایک بار پھر ہنسا۔ ڈفرینٹ مین؟ کوئی مرد مختلف نہیں ہوتا مائی ڈیئر کزن۔ کم از کم گرل فرینڈ کے معاملے میں کوئی مختلف نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی سوچ اور محسوسات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ علیزہ کو اس کی بات پر شوق لگا۔ اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کچھ ریئلسٹک ہو جاؤ۔ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی مختلف نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہمیں ظاہر مختلف لگتے ہیں، وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ عذاب لاتے ہیں۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے معمولی اور عام سے ہوتے ہیں، اور شاید بے قیمت بھی، بلکہ بعض دفعہ وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بے قیمت ثابت ہوتے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے سنجیدہ ہو گیا۔ ذوالقرنین ایسا نہیں ہے۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اس نے سر اٹھا کر بڑے اعتماد سے کہا۔ میری خواہش ہے واقعی ایسا ہی ہو۔ عمر نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حسب معمول رات کے وقت نانو اور نانا کے سو جانے کے بعد لاؤنج میں آئی، ہمیشہ کی طرح لائٹ آن کیے بغیر، صرف کوریڈور میں روشن زیرو پاور کے بلب اور باہر پورچ کی کھڑکیوں سے آنے والی دھندلی روشنی میں صوفے پر بیٹھ کر ذوالقرنین کو کال کرنا شروع کیا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ رابطہ قائم ہوتے ہی ذوالقرنین نے پہلا سوال کیا۔ وہ بھی علیزہ کو کالج چھوڑتے ہوئے عمر کی گاڑی میں علیزہ کو بیٹھتے دیکھ چکا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ عمر نے نانو سے جھوٹ بول دیا۔ اس نے کہا کہ میں اندر کالج میں ہی تھی۔ چوکیدار کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ نانو نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولتا تو نانو سے بچنا آج بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بے حد غصے میں تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتی رہتی ہو۔ میں تم سے کہہ بھی رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ذوالقرنین نے جواباً خاصی لاپرواہی سے کہا، مگر عمر نہ ہوتا یا وہ جھوٹ نہ بولتا تو پھر میرے ساتھ کیا ہو سکتا تھا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نانو کو نہیں جانتے۔ علیزہ نے کہا، میں آئندہ اس طرح کالج سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ تم بہت بزدل ہو علیزہ، ذوالقرنین نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہاری نانو آخر کیا کر سکتی ہیں؟ جان سے تو نہیں مار سکتی۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا اگر ان کو پتہ چل جاتا۔ تم اپنی نانو سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ ذوالقرنین نے کچھ الجھ کر کہا۔ ہیلو ایاز، کیسے ہو تم؟ نانو نے آواز پہچانتے ہی کہا تھا۔ ایاز حیدر ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ممی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم نے آج اس طرح اچانک فون کیسے کیا؟ نانو کو ایک ہفتے میں دوسری بار اپنے بیٹے کی کال آنے پر حیرانی ہوئی۔ ایاز حیدر اگر بہت جلدی بھی انہیں کال کرتے تو ہفتے میں صرف ایک بار کال کرتے تھے، اور چند دن پہلے وہ ان سے بات کر چکی تھی۔ کوئی کام ہے؟ نانو نے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں عمر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
ویکینڈ پر آپ کے پاس آیا ہوگا۔ نہیں، وہ تو جب سے سہالہ گیا ہے یہاں ویکینڈ گزارنے نہیں آتا۔ مگر سہالہ میں تو وہ نہیں ہے، وہیں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ ویکینڈ پر لاہور آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ لاہور میں آپ ہی کے پاس آیا ہوگا۔ نہیں، وہ یہاں نہیں ہے۔ تم نے موبائل پر اسے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ اس کے موبائل کا نمبر نہیں ہے میرے پاس۔ آپ کے پاس ہو تو مجھے لکھوا دیں۔ ہاں میرے پاس ہے، ایک منٹ۔ نانو نے فون کے پاس موجود ڈائری کھولی۔ ہاں یہ نوٹ کرو۔ انہوں نے عمر کا نمبر انہیں نوٹ کروایا۔ کیوں، کوئی ضروری بات کرنی ہے اس سے؟ نانو کو تجسس ہوا۔ ہاں خاصی ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا خدا حافظ۔ ایاز حیدر نے مزید کوئی تفصیل بتائے بغیر فون بند کر دیا۔ نانو نے کچھ سوچتے ہوئے فون رکھ دیا۔ 2 گھنٹے بعد ایاز حیدر نے دوبارہ کال کی۔ اس بار بھی فون نانو نے ہی ریسیو کیا۔ عمر کا موبائل آف ہے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اسے کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر کامیاب نہیں ہو رہا۔ آپ کچھ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہ لاہور میں کہاں ہوگا؟ انہوں نے چھوٹتے ہی نانو سے پوچھا۔ نہیں، میں تو نہیں جانتی کہ وہ یہاں کس کے پاس ہوگا، اور پتہ نہیں لاہور میں ہے بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے جعفر کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ خاصی دوستی ہے اس کی۔ نانو نے اپنے ایک دوسرے پوتے کا نام لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، جعفر کے ساتھ نہیں ہے، میں اس کے گھر فون کر چکا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، عمر کے بارے میں پتہ کریں، میں کچھ دیر بعد دوبارہ آپ کو فون کرتا ہوں۔ ایاز حیدر نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ اس طرح عمر کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے تمہیں؟ نانو کو اب تشویش ہونے لگی۔ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تو آپ وہی کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایاز حیدر نے بہت عجلت میں فون بند کیا تھا۔ نانو فون کا ریسیور ہاتھ میں لیے پریشان ہو رہی تھی۔ مرید، ذرا علیزہ کو بلاؤ، انہوں نے خانسامہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ خانسامہ سر ہلاتے ہوئے علیزہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ علیزہ ناشتہ کر کے کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے بہت دیر جاگی تھی اور اب ناشتے کے بعد اپنی ایک اسائنمنٹ تیار کرنے کے لیے بیٹھی ہی تھی جب مرید نے دروازہ بجا دیا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، اس نے نانو کا پیغام سننے کے بعد کہا۔ جس وقت وہ لاؤنج میں آئی، نانو فون پر کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ نانو، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس نے نانو سے پوچھا۔ ہاں بیٹھو، انہوں نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ علیزہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کال مل گئی تھی؟ نانو عمر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ علیزہ کو حیرانی ہوئی۔ یکدم نانو کو عمر میں اتنی دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی، اس نے سوچا۔ فون بند کر کے نانو نے بتایا، ایاز کا فون آیا تھا، وہ عمر سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے علیزہ کو بتانا شروع کیا۔ مگر عمر یہاں لاہور میں تو نہیں ہے، علیزہ نے کہا۔ وہ جانتا ہے، مگر وہاں سے اسے پتہ چلا کہ عمر یہاں ویکینڈ پر لاہور آیا ہوا ہے، لیکن عمر یہاں تو نہیں آیا۔ آپ نے انکل ایاز کو یہ نہیں بتایا؟ میں یہ بھی بتا چکی ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ پھر میں اس کے تمام فرینڈ سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں معلوم کروں۔ اس کے فرینڈ سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے موبائل پر کال کریں اور اسے بتا دیں کہ انکل ایاز اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ علیزہ نے جیسے حل تجویز کیا۔ اس کا موبائل فون آف ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم باری باری اس کے تمام فرینڈز اور رشتہ داروں کے گھر فون کرنا شروع کرو۔ نانو، کتنا آکورڈ لگے گا کہ میں اس طرح فون کر کے عمر کے بارے میں پوچھوں جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے جو گم ہو گیا ہے۔ ایاز انکل تھوڑا انتظار کر لیں، وہ ویکینڈ پر لاہور آیا ہے، کل واپس چلا جائے گا، پھر وہ اطمینان سے اس سے بات کر لیں۔ اتنی افراتفری کی کیا ضرورت ہے؟ ایاز کو کوئی ضرورت ہوگی نا، کوئی ضروری بات کرنی ہو، ورنہ ایاز اس طرح آسمان سر پر نہ اٹھاتا۔ وہ بھی جانتا ہے کہ کل وہ واپس سہالہ چلا جائے گا اور وہ وہاں اس سے رابطہ کر سکتا ہے۔ پھر بھی وہ اگر اسے ڈھونڈنے پر بضد ہے تو یقیناً کوئی ایمرجنسی ہی ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی فرینڈ وغیرہ کے گھر پر ہوگا۔ اگر وہ آپ کے پاس نہیں آیا تو پھر یقیناً ہوٹل میں ٹھہرا ہوگا، اور یہاں لاہور میں 2 ہی تو ہوٹل ہیں جہاں وہ ٹھہرتا ہے، اس لیے فون کر کے پتہ کر لیتے ہیں۔ علیزہ نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پہلے ان ہوٹلز میں فون کرتے ہیں۔ علیزہ نے ڈائری پکڑی، اس نے نمبر دیکھ کر نمبر ملایا۔ پہلے ہوٹل میں ہی انہیں عمر کی موجودگی کا پتہ چل گیا، وہ اس ہوٹل میں نہیں ہے۔ آپ میسج چھوڑ دیں، ان سے کہیں کہ اپنا موبائل آن کریں یا پھر اپنی گرینی کو فون کر لیں۔ علیزہ نے فون بند کر دیا۔ انکل ایاز اس سے اتنی ایمرجنسی میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ فون بند کرتے ہی علیزہ نے پاس بیٹھی نانو سے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتی، میں نے پوچھا بھی مگر ایاز نے بتایا نہیں، مگر بہت سنجیدہ لگ رہا تھا وہ، نانو نے بتایا۔ ہو سکتا ہے عمر کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہو انکل جہانگیر سے اور انکل ایاز اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہوں۔
علیزہ نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو ایاز ہی بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ نانو کچھ متفکر نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ فون کا ریسیور نانو نے اٹھایا۔ خلاف توقع دوسری طرف عمر تھا۔ تم نے موبائل آف کیوں کیا ہوا ہے؟ میں کب سے تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نانو نے چھوٹتے ہی شکوہ کیا۔ آپ کا میسج ملتے ہی آپ کو کال کر رہا ہوں۔ بائی دی وے، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں لاہور میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں؟ عمر نے ہوٹل کا نام لیتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف عمر تھا۔ ایاز نے فون کیا تھا، اسی نے بتایا کہ تم ویکینڈ پر لاہور آئے ہو اور علیزہ نے اندازہ لگایا کہ تم ہوٹل میں ٹھہرے ہوگے۔ انکل ایاز نے میرے بارے میں آپ سے بات کی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تم سے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے مجھے فون کیا۔ اور تمہیں اس طرح ہوٹل میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میرے پاس نہیں آ سکتے تھے؟ اور یہاں آنے کے بعد تم سے یہ بھی نہیں ہوا کہ مجھے فون ہی کر لیتے؟ نانو کو اپنی شکایتیں یاد آنے لگی۔ انکل ایاز مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو بتایا؟ عمر نے ان کی شکایت سنی انسنی کر دی۔ پتہ نہیں، اس نے تو کچھ نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ تم سے اس کا رابطہ کرواؤں۔ اب تم اسے فون کر لو یا پھر اپنا موبائل آن رکھو، وہ خود تمہیں فون کر لے گا۔ میں انہیں فون کر لیتا ہوں، لیکن کوئی اور آپ کو کال کر کے میرے بارے میں پوچھے تو نہ میرا کانٹیکٹ نمبر دیں اور نہ ہی کسی کو یہ بتائیں کہ میں کہاں ٹھہرا ہوں۔ عمر نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ مگر وہ کیوں؟ کیا بات ہے؟ نانو کچھ پریشان ہوئی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا گرینی کہ اس بار آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ دوسری طرف عمر نے خاصی تلخی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہم نے میتھا واش کر دیا ہے، وہ اب ٹھیک ہے۔ 10-15 منٹ بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیں گے، تب آپ اس سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے انہیں اطلاع دی۔ نانو اور عمر نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ نانو کے چہرے پر اطمینان ابھر آیا، جبکہ عمر پہلے ہی کی طرح سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ علیزہ کو ہاسپٹل لے جاتے ہوئے عمر نے گاڑی میں نانو کو ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیا تھا۔ علیزہ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا کاغذ جو علیزہ کے بیڈ کے پاس جاتے ہی عمر کو نظر آیا تھا، اس نے نانو کو دکھا دیا، جس میں علیزہ نے اپنی خودکشی کے بارے میں لکھا تھا۔ نانو خط ہاتھ میں لیے پورا راستہ سکتے کے عالم میں بیٹھی رہیں۔ ان کے فیملی ڈاکٹر نے ہاسپٹل پہنچتے پر فوراً طور پر علیزہ کے کیس کو ڈیل کیا تھا۔ فیملی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اس نے اس کیس کو پولیس میں رپورٹ نہیں کیا تھا۔ اس نے کیا کھایا تھا؟ عمر نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سلیپنگ پلز تھیں۔ آپ لوگ اسے بہت جلدی لے آئے، ابھی پوری طرح حل نہیں ہوئی تھیں، اور اس پر زیادہ اثر اس لیے نہیں ہوا کہ وہ یہ گولیاں لینے کی عادی لگتی ہے، ورنہ جتنی تعداد میں اس نے یہ گولیاں لی ہیں اس کی حالت خراب ہونی چاہیے تھی، ڈاکٹر آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ لیکن علیزہ نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ وہ تو بہت سمجھدار بچی ہے۔ پھر اس طرح؟ ڈاکٹر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر جواب طلب نظروں سے نانو کو دیکھا۔ کالج میں کچھ فرینڈ سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور شاید ڈپریشن یا غصے میں اس نے یہ کیا ہے۔ عمر نے ڈاکٹر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ گرینی، کیا علیزہ سلیپنگ پلز لیتی ہے؟ یہ گولیاں تو نہیں، کوئی اور دوا لیتی رہی ہے، مگر وہ بھی صرف تب جب سائیکیٹرسٹ کے ساتھ سیشنز ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے پاس یہ پلز کہاں سے آئیں؟ میں تو خود حیران ہوں۔ کیا گرینڈ پا لیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں لیتے۔ ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے خرید لی ہوں۔ نانو نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کب خریدی ہیں اس نے؟ یہی تو سمجھ نہیں پا رہا۔ پارک سے تو میں سیدھا اس کو گھر لایا ہوں، اور اس کے بعد وہ گھر سے باہر نہیں گئی، پھر اس کے پاس یہ پلز کہاں سے آ گئیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ گرینڈ پا بھی نہیں لیتے؟ پھر عمر الجھے ہوئے انداز میں کہتے کہتے یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ نانو نے کچھ حیران ہو کر اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ یکدم بہت پریشان نظر آنے لگا۔ وہ اگلے دن ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ ہاسپٹل میں اس سے ملاقات کے دوران کسی نے اس سے کچھ پوچھنے یا اسے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نانو کو اگر اس سارے واقعے سے شوق لگا تھا تو نانو بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شاید وہ دونوں علیزہ سے اس حرکت کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ نانو کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ علیزہ پچھلے 1 ماہ سے اتنی کامیابی سے انہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ علیزہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو بہت شائع ہے، ریزروڈ، انٹروورٹ، آج تک وہ ایک سے دوسرا دوست نہیں بنا سکی، پھر بوائے فرینڈ، اور وہ بھی اس طرح چھپ کر۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے تو اس پر بہت محنت کی تھی، اس کی اچھی تربیت کی تھی۔ شام کو اس کے گھر آنے کے بعد نانو عمر اور نانا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی،
अलीज़ा अपने कमरे में थी और उमर किसी किस्म के तासुरात के बगैर नाना और नानू की गुफ्तगू सुन रहा था। मुझे अफसोस इस बात पर है कि उमर ने सब कुछ हमसे छुपाया। अगर ये हमें पहले बता देता तो ये सब कुछ ना होता। नाना ने अचानक उमर की तरफ देखते हुए कहा। अगर मैं आपको बता देता तो आप क्या करते? उमर ने बड़ी संजीदगी से पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। कम से कम ये सब कुछ न होने देता जो अब हुआ है। मैं आपको बता देता तो आप उसको डांटते, जुल्करनैन से मिलने पर पाबंदी लगा देते। फिर क्या होता? वो फिर भी यही करती, तब की तब देखी जाती। मगर तुम्हारे इस तरह सब कुछ छुपाने से हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं, इस बार नानू ने कहा। आप जो चाहें कह सकती हैं, मैं इस सिलसिले में अब तो कुछ कह ही नहीं सकता, मगर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने अलीज़ा और जुल्करनैन के अफेयर को आपसे छुपाया। मैंने अपने तौर पर यह मसला हल करने की कोशिश की और शायद मैंने ऐसा कर भी लिया था, मगर प्रॉब्लम सिर्फ अलीज़ा की इस हरकत से हुई और ना जुल्करनैन का मामला तो ख़त्म हो चुका था। उसने बड़े पुरसकून अंदाज में कहा। आप अब आगे के बारे में सोचें। अब आप उसे इस सारे मामले के बारे में क्या कहेंगे ये तय करें। मैं जुल्करनैन की फैमिली से रब्ता कायम करूँगा। अगर सब कुछ ठीक हो तो मैं जुल्करनैन के साथ अलीज़ा की शादी करवा दूँगा। नाना ने यकदम जैसे अपना फैसला सुना दिया। वो लड़का अच्छा नहीं है ग्रैंडपा। वो साफ साफ इनकार कर गया है इस शादी से। उमर कुछ बेचैन हुआ। उमर, तुम्हारी बात करने में और मेरी बात करने में बहुत फ़र्क होगा। हमारी फैमिली की अपनी एक हैसियत है। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहें और वो बगैर सोचे समझे इनकार कर दें। जुल्करनैन शादी पर तैयार नहीं भी है तो उसके माँ बाप उसे तैयार कर लेंगे। वो अच्छा लड़का नहीं है ग्रैंडपा, कम से कम मुझे उसने इम्प्रेस नहीं किया। अच्छा है या बुरा मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर लीज़े को वो पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सारी उम्र उसे पालने और बड़ा करने के बाद मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि वो इस तरह खुदकुशी कर ले। अगर वो इस शख्स के साथ खुश रह सकती है तो ठीक है, इतना बड़ा इशू बनाने की क्या ज़रूरत है? जहाँ तक उसकी अच्छाई या बुराई का ताल्लुक है मैं पता करवा लूँगा उसके बारे में। नाना वहीं बैठे बैठे फैसला करते जा रहे थे। नानू और उमर कुछ कहे बगैर खामोशी से उनका चेहरा देखते रहे।